बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, मिनहाज टीवी की मिनहाज रमज़ान नशरियात में हम हाज़िर हैं प्रोग्राम अनवारुल इस्लाम अज़ कुतुब शेखुल इस्लाम के साथ। आज हमारे मेहमान मुकर्रर हैं मिनहाज कुरान इंटरनेशनल के नामवर स्कॉलर, हुज़ूर शेखुल इस्लाम की आगोश में तरबियत पाने वाले मोहतरम अल्लामा राना मोहम्मद इदरीस कादरी साहिब, नायब नाज़िम आला हैं मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के। मोहतरम राना साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम हुज़ूर शेखुल इस्लाम की बड़ी ही मारूफ़ किताब, जो आपने फरमाया कि मेरी 50 साला तहकीक का निचोड़ है, कुरानी इंसाइक्लोपीडिया, इसका तारफ़ आपकी खिदमत में पेश करेंगे और इसकी इनफरादियत पर बात करेंगे। पहले तो मैं सवाल करूँगा राना साहब से कि हमारे नाजरीन के लिए फरमाइए कि इंसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं और फिर कुरानी इंसाइक्लोपीडिया से क्या मुराद है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के ज़रिए मुझे कुरानी इंसाइक्लोपीडिया पर बात करने का मौका फ़राहम किया। और यकीनन आज हम एक बड़े अहम सब्जेक्ट पर, अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, और ये वो कुरानी इंसाइक्लोपीडिया जो हुज़ूर शेखुल इस्लाम का एक अजीम शाहकार है। और ये ऐसी आपकी तसनीफ़ है जो आपकी फ़र्दियात में शामिल है, जिसका इंट्रोडक्शन, जिसका तारुफ़ और जिससे इस्तिफ़ादा करने का तरीक़ाकार ये आवाम तक और उम्मत तक पहुँचना मैं समझता हूँ इंतहाई ज़रूरी है। मैं बारे दीगर इस पर मिनहाज टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने अपनी नशरियात के अंदर इस प्रोग्राम अनवारुल इस्लाम अज़ कुतुब शेखुल इस्लाम के अंदर बिलखुसूस कुरानी इंसाइक्लोपीडिया की रहनुमाई के लिए कि इससे कैसे इस्तिफ़ादा किया जा सकता है, ये मौका मुझे फ़राहम किया है। जहाँ तक आपने पहला सवाल किया है कि इंसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, मगर अगर बड़े आसान लफ्ज़ों में और सादा लफ्ज़ों में आपके सामने इंसाइक्लोपीडिया को बयान करना चाहूँ तो आप यूँ समझें कि ये एक रेफरेंस बुक होती है, जिस बुक के अंदर एक ही सब्जेक्ट पर उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स या मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इंफॉर्मेशन वो फ़राहम की जाती है लोगों को। और बेसिकली इसका तरीक़ाकार अल्फ़ाबेटिकली होता है ताकि लोगों को वो मौज़ूआत तलाश करने में उसमें बड़ी आसानी हो। तारीख़ के अंदर अब तक बहुत सारे इंसाइक्लोपीडियाज़ लिखे गए हैं, मुख्तलिफ़ किताबों पर हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हैं, एक एक किताब पर कई कई इंसाइक्लोपीडिया हैं, कुरान पर बहुत सारे इंसाइक्लोपीडियाज़ लिखे गए हैं। मगर आज हम जिस इंसाइक्लोपीडिया पर बात कर रहे हैं वो इंसाइक्लोपीडिया कुरानी इंसाइक्लोपीडिया है। बल्कि अगर इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बात को कंटिन्यू करते हुए ये बात भी बताना चाहूँगा कि कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल होने वाली इंसानी हिदायत के लिए आखिरी किताब है, जो बारी ताला ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। इसके बाद क़यामत तक कोई और किताब नाजिल होने वाली नहीं है। और ये एक ऐसी किताब है कि जिस किताब का ख़ुद अपने बारे में दावा है, जैसा कि सूरह नहल उसकी आयत नंबर आप 89 को कभी पढ़ें तो बारी ताला ने इरशाद फरमाया, वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानल लिकुल्लि शै। बारी ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर किताब नाजिल फरमाई, और वो किताब नाजिल फरमाई जिसमें हर चीज़ का खुला बयान है। तिबयानल लिकुल्लि शै, हर शय का वाज़ी और खुले बयान, जामे बयान है उसके अंदर। कहीं यही कुरान अपनी बारे में यह भी दावा करता है कि इसमें हर शय की तफसील मौजूद है। और एक मकाम पर तो बारी ताला ने यूं भी इरशाद फरमाया ला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन, कि दुनिया की कोई खुश्क व तर शय ऐसी, हत्ता कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उनकी कुरान फहमी का आलम आप अंदाज़ा करें कि बारी ताला का क्या करम था उन पर। फरमाते हैं कि अगर मेरे ऊँट की नुकेल भी गुम हो जाए तो मैं दाएं बाएं तलाश नहीं करता, बल्कि कुरान खोल के कुरान से सवाल करता हूँ, मुझे कुरान बताता है मेरे ऊँट की रस्सी और नुकेल कहाँ पड़ी हुई। इन लोगों का कुरान से कितना मजबूत और गहरा ताल्लुक था। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अगर किसी शख्स को कुरान के अंदर ये उलूम की तफसील ना मिले, कोई सब्जेक्ट ना मिले, कोई मौजू ना मिले, कोई बात ना मिले, तो इसमें कुरान का नक्श नहीं है। दर हकीकत कुरान से इस्तिफ़ादा करने वाले के अपने फ़हम का नक्श है कि उसने सही मानों में कुरान को समझा नहीं और कुरान से वो बात को अख़ज़ नहीं कर सका। और क़यामत तक मालूम नहीं है कैसे कैसे
اللہ کے کرم کے حامل لوگ آتے رہیں گے جو قرآن کے سمندر میں غوطہ زنی کر کے اس امت کے لیے کیسے کیسے ہیرے جواہرات نکال کر پیش کرتے رہیں گے۔ اور حضور شیخ الاسلام نے قرآن پر انسائیکلوپیڈیا ترتیب دیا ہے، اور یہ ان کی 50 سالہ تحقیق کا نتیجہ ہے جو انہوں نے قرآن کی صحبت میں گزارے ہیں اور قرآن کے سمندر میں غوطہ زنی کی ہے۔ یوں سمجھیں کہ ان کی 50 سالہ محنت کا ثمر اور نتیجہ یہ موجودہ قرآنی انسائیکلوپیڈیا ہے جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اسے رانا صاحب جیسے یہ چھپا کچھ عرصہ قبل تو پذیرائی اور قبولیت بڑی ملی ہے پاکستان میں اور دنیا بھر میں۔ یہ تو ماشاءاللہ 8 جلدیں ہیں تو بہت بڑا پھیل گیا یہ دنیا۔ ہزارہا لوگوں نے اس کو پہلے 3 مہینوں کے اندر یہ اس کو خریدا ہے اور اپنے گھروں میں اپنی لائبریریوں کی زینت بنایا ہے۔ جی جی ڈسپلے دیکھتے ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ جی تو رانا صاحب قرآنی انسائیکلوپیڈیا پر بات ہو رہی ہے، آپ نے بتایا انسائیکلوپیڈیا کسے کہتے ہیں۔ قرآنی انسائیکلوپیڈیا بہت سارے لوگوں نے انسائیکلوپیڈیا سیرت پر بھی لکھے ہیں، قرآن پر بھی لکھے ہیں، احادیث پر بھی ہوں گے۔ تو حضور شیخ الاسلام نے جو قرآنی انسائیکلوپیڈیا کام کیا ہے اس کی انفرادیت کیا ہے دیگر؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے اور اسی بات کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں۔ رانا صاحب یہ دیکھیں کہ اگر کسی بھی کتاب کی قدر و قیمت، اس کی افادیت، اس کی رفعت اور منزلت کا اندازہ کرنا ہو تو ایک طرف تو اس کتاب کے موضوع اور اس میں بیان کردہ مضامین، مطالب اور مشمولات سے ہوتا ہے، تو دوسری طرف اس کے مؤلف و مرتب، ان کا علمی مقام، علم و فن پر ملکہ و مہارت اور تعمق و تبحر اس ضمن میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ جو کتاب ہمارے سامنے ہے، سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ اس کتاب کے موضوعات، اس کی فہرست، اس کے مشمولات، اس کے مطالب، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کی انفرادیت کیا ہے۔ تو رانا صاحب آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ اس کی جو موضوعاتی فہرست ہے جو کہ پہلی جلد میں شامل ہے وہ 400 صفحات پر مشتمل ہے۔ قرآنی انسائیکلوپیڈیا کی جو فہرست ہے، موضوعاتی فہرست جو ہے، اس کے اندر کن کن موضوعات کا احاطہ کیا یہ گیا ہے، پہلی جلد میں فہرست آپ اندازہ کریں 400 صفحات پر 400 صفحات پر صرف اس کے مضامین کی فہرست ہے۔ سبحان اللہ، کم و بیش کوئی 5000 موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 20,000 کے لگ بھگ عنوانات، مختلف ہیڈنگز، مختلف آپ سمجھیں کہ ہیڈنگز آپ کو ملیں گے کہ جن پر آپ کو معلومات قرآن کے ذریعے فراہم کی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی ضخیم کتاب ہوگی اور اس کے اندر کیا کچھ شامل ہوگا۔ عجیب اور منفرد کام نہیں ہے، بہت بڑا شاہکار ہے، شاہکار ہے یہ تو۔ 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم اگلی نشستوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا تعارف کروائیں گے۔ تو ایک طرف تو میں بتا رہا ہوں کہ اس کتاب کی خالی جامعیت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کی فہرست کو صرف انسان طائرانہ نگاہ اس پر ڈالے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے اندر حضور شیخ الاسلام نے علم کے کتنے سمندر جمع کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم کھل کر اس پر بات کریں گے جب اس کی مختلف جلدوں کی بات آئے گی۔ اور دوسری طرف جو میں خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی بات کی، کسی کتاب کی اہمیت کا، اس کے مقام و مرتبہ کا اور اس کی رفعت اور قدر و منزلت کا اندازہ کرنا ہو تو اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کا رائٹر کون ہے، اس کا مؤلف کون ہے، جی ٹھیک بات، اس کا مرتب کون ہے، وہ کس نے ترتیب دی ہے، کس نے تالیف کی ہے۔ اور یہ قرآنی انسائیکلوپیڈیا جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ وہ قرآنی انسائیکلوپیڈیا ہے کہ جس کو ترتیب دینے والی شخصیت اور جس کو تالیف کرنے والی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ وہ اس صدی کے مجدد ہیں، اس صدی کے شیخ الاسلام ہیں، اور جو عالم عرب میں بھی اور عالم عجم میں بھی ایک علمی سند اور اتھارٹی کے طور پر مانے جاتے ہیں، سبحان اللہ، جو اپنی شخصیت کے اندر جدید اور قدیم علوم کا ایک حسین امتزاج ہے۔ پھر انہوں نے اقوام مشرق و مغرب کے فکری بوجھ اور زمانہ ہے قدیم و جدید کے علمی، فنی اور ذہنی فاصلوں میں ایک برج کا کام کیا ہے۔ ان قوموں کو آپس میں جوڑ دیا ہے، فاصلوں کو ختم کر دیا ہے۔ اور سچی بات ہے کہ حضور شیخ الاسلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ صدیوں بعد ایسی شخصیات پیدا ہوا کرتی ہیں۔ زمانے اور قومیں دعائیں مانگتے ہیں کہ مولا ایسی شخصیات کو ہمارے زمانے میں بھیج۔ اور ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس صدی میں جی رہے ہیں جو صدی حضور شیخ الاسلام کی صدی ہے، جو ڈاکٹر طاہر القادری کی صدی ہے۔
تو آپ اندازہ کریں نا کہ اس شخص نے، یہ تو ایک قرآنی انسائکلوپیڈیا ہے، 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف کی ہیں، اور 605 وہ کتابیں ہیں جو اس وقت چھپ کر مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جس شخص نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے۔ کہ جو یونیورسٹیاں اور ادارے مل کے کرتے ہیں، وہ جو یہ شخص وہ تنہا کر رہا ہے۔ صحیح ہے کہ یہ شخص اپنی شخصیت کے اندر خود ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، پورا انسٹیٹیوشن ہے حضور شیخ الاسلام۔ تو اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے کہ ہم اس وقت حضور شیخ الاسلام کی صدی میں جی رہے ہیں، اور ہم پھر وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو ان کا دست و بازو بن کر آقا کے دین کی سربلندی کا کام کرنے کا یہ موقع اور یہ سعادت اور یہ شرف بھی میسر اور حاصل ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو صرف سامنے رکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس قرآنی انسائکلوپیڈیا کی انفرادیت کا عالم کیا ہے، اور اس کی قدر و منزلت اور اس کی رفعت اور اس کی شان، اس کا کیا عالم ہوگا۔ سب جب ہم موو کرتے ہیں، دروس قرآن کے لیے جاتے ہیں، تنظیمات سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، انہوں نے جو عقیدت میں محبت میں خرید رکھا ہوتا ہے، ڈسپلے ہوتا ہے لائبریری میں، گھر میں، لیکن بعض اوقات عام بندہ جو قاری ہے اس کو اس سے استفادے کا علم نہیں ہوتا کہ اس سے میں نے اپنا موضوع تلاش کیسے کرنا ہے، اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، کون سی جلد میں میرے متعلقہ چیز پڑی ہوئی ہے۔ اس کا کوئی آسان طریقہ ایسا ہے جس سے لوگوں کو رہنمائی لینے میں آسانی ہو جائے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور آپ نے بالکل یہ 100% بجا بات کی ہے، چونکہ وزٹ کرنے کا مجھے بھی موقع ملتا رہتا ہے، اور ایسے بہت سارے عوام الناس میں سے لوگ نہیں، یعنی ایک تو ہوتی ہے نا پبلک، عام لوگ، وہ تو یقیناً وہ پریشانی کا لاحق ہیں ہی، ان کو پریشانی لاحق ہے کہ ہم کس طرح اس قرآنی انسائکلوپیڈیا سے استفادہ کریں۔ یعنی 400 صفحات پر مشتمل اگر فہرست ہے تو اپنا موضوع ڈھونڈنا ان کے لیے بڑی مشکل بن جاتی۔ تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ رانا صاحب، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ اتنی عظیم تصنیف ہے اور اتنی عظیم یہ تالیف ہے اور قرآنی انسائکلوپیڈیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس سے استفادہ کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں بڑا آسان کر کے اگلی نشستوں کے اندر یہ سب چیزیں بتاؤں گا۔ اس سے استفادہ کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ حضور شیخ الاسلام نے ابتدائی 400 صفحات پر موضوعاتی فہرست اس کی دے دی ہے۔ جیسے ہر کتاب کے شروع میں اس کتاب کی موضوعات کی فہرست ہوتی ہے، سیم اسی نہج پر اس قرآنی انسائکلوپیڈیا کے اندر بھی جو موضوعات ہیں ان کو موضوعاتی اعتبار سے پوری ایک ترتیب دے کر اس کی فہرست بنا دی گئی ہے جو 400 صفحات پر مشتمل ہے، اور ہر جلد کے اندر پھر کون کون سے عنوانات ہیں، کون کون سے موضوعات ہیں، یہ الگ تعارف شروع میں اس کا دے دیا گیا ہے۔ پہلی جلد میں وہ بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ہے جس پر ان ڈیٹیل انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم بات کریں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مثلا میں نے کسی ایک سبجیکٹ پر کوئی بات تلاش کرنی ہے کہ قرآن اس پر کیا کہتا ہے، تو وہ 400 صفحات کی فہرست ڈھونڈنا تو اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ تو اس کے لیے ایک آسان طریقہ بھی ہے کہ اس کی 5ویں جلد کے اینڈ پر اگر آپ 5ویں جلد نکالیں تو آپ اس 5ویں جلد کو جب دیکھیں گے، جی ہاں، یا کہ 5ویں جلد ہم آپ کے سامنے کھول رہے ہیں۔ اس 5ویں جلد کو اگر دیکھیں تو اس 5ویں جلد کے اینڈ پر ایک فہرست دی گئی ہے جو کہ مضامین قرآن کا ابجدی اشاریہ ہے۔ جی ہاں، یعنی حروف تہجی کے اعتبار سے اس قرآنی انسائکلوپیڈیا کے اندر جو موضوعات دیے گئے ہیں، مثلا آپ کسی موضوع کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں دیکھوں بارش کے موضوع پر قرآن کیا کہتا ہے، تو آپ بارش کے لفظ کو لے لیں۔ اس بارش کے لفظ کو جب آپ دیکھیں گے تو حروف تہجی کے اعتبار سے پہلے با آتا ہے، پھر اس کے بعد الف آتا ہے۔ تو اس فہرست کو جب آپ دیکھیں گے تو اس فہرست کے اندر بھی پہلے الف والے حروف ہیں، پھر الف با والے ہیں، ٹھیک ہے، پھر الف تا والے ہیں، پھر الف سا والے ہیں، اسی طرح پھر الف کے بعد با والے آ جائیں گے۔ تو جب آپ با کی فہرست میں جائیں گے تو با کی فہرست میں جاتے ہی پھر آپ با الف والے جب ڈھونڈیں گے تو آپ اسی کے اندر آپ کو بارش کا عنوان مل جائے گا۔ مثلا جیسے ابھی میں آپ کے سامنے یہ نکال رہا ہوں تو یہ ابھی الف والے چل رہے ہیں، اب یہ با والے شروع ہو گئے ہیں اور با الف والے شروع ہو گئے ہیں، اور یہاں پر یہ لفظ میرے سامنے آ گیا ہے بارش۔ تو بارش کے لفظ کے نیچے اب آگے اس کا دیا ہوا ہے یہ جلد نمبر ہے، پھر اس کے بعد آگے اس کا صفحہ نمبر دیا ہوتا ہے۔ رانا صاحب، یہ بڑی خاص بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مثلا یہ 8 جلدیں ہیں، تو 8 جلدوں کے اندر ہر جلد میں صفحات کی جو شمار ہے وہ پھر 1 سے شروع نہیں ہوتا،
بلکہ پہلی جلد سے پہلا صفحہ شروع ہوتا ہے اور وہ بتدریج 8 جلدوں کے اندر اسی طرح کنٹینیولی چلتا رہتا ہے۔ ہر جلد کو الگ پھر ایک سے شروع نہیں کیا، وہ ایک جلد ختم ہوئی، دوسری ختم ہوئی، مگر صفحہ نمبر اسی طرح آگے چلتا رہے گا۔ مثلا یہ اب صفحہ نمبر دیا ہوا ہے کہ اگر آپ بارش کا ذکر پڑھنا چاہتے ہیں تو لکھا ہوا ہے 447 ہے پیج نمبر، اور ساتھ دیا ہوا ہے جلد نمبر 1۔ تو آپ جلد 1 کو لیں گے، جیسے یہ میرے ہاتھ میں ابھی پہلی جلد یہ پہلے پڑی ہوئی ہے، تو پہلی جلد جیسے ہی آپ یہ صفحہ نکالیں گے 447، تو دیکھیں بڑی آسانی سے نکل آتا ہے، 446 یہ 447 آیا۔ تو یہاں پر آپ سامنے موضوع لکھا ہوا پڑھیں گے، موسمی رد و بدل اور بارش سے استدلال، تو بارش کا ذکر آ گیا یہاں پر۔ تو آگے آپ کو قرآن پاک کی آیات وہ مل جائیں گی۔ پہلی آیت دی ہے هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الی آخر الآیہ، آیت کریمہ آگے چل رہی ہے، تو وہ ساری بارش والی آیات آگی، دوسری آیت آگی، تیسری آیت آگی، پھر چوتھی آیت آگی۔ تو گویا یہ چاروں آیات اس بارش کے عنوان کے تحت ایک جگہ پر دے گی کہ قرآن پاک کے اندر بارش کا ذکر کہاں کہاں ہے۔ رانا صاحب عوام کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں جو اس فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں، علماء حضرات، ان کے لیے بڑی اہم اور مفید چیز ہے۔ ابھی تو میں جسٹ آپ کو یہ اجمالاً بتا رہا ہوں، ابھی تفصیل میں نہیں، یہ دوسرا طریقہ ہے اس قرآن انسائیکلوپیڈیا سے استفادہ کرنے کا، کہ ایک عام شخص اپنی چوائس کے کسی موضوع کو بھی اس میں اگر تلاش کرنا چاہے تو اس کے لیے دوسری چیز یہ دے دی ہے کہ یہ جو ایک ابجدی اشاریہ ہے قرآنی موضوعات کا، اس کے ذریعے اپنے موضوع کو ڈھونڈنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا کام اس کا یہ ہے کہ اس کی یہ جو آخری 3 جلدیں ہیں، جلد نمبر 6، جلد نمبر 7، جلد نمبر 8، ان تینوں جلدوں کے اندر حضور شیخ الاسلام نے یہ ایک بڑا کام کیا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کا کوئی لفظ بھی تلاش کرنا چاہیں، قرآن پاک کا کوئی لفظ، اینی ورڈ، اچھا، کوئی لفظ بھی آپ نے تلاش کرنا ہے، تو مختلف اس سے پہلے جو معاجم لکھی گئی ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا پہلے آپ کو روٹ ورڈ مادہ تلاش کرنا پڑتا ہے، جس میں عوام تو بڑی دور کی بات ہے، کئی علم سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا کہ ہر لفظ کا وہ روٹ ورڈ نکال سکیں۔ کہاں سے نکالیں بیچارے؟ اور جب تک آپ اس کا روٹ ورڈ نہیں نکال سکتے، آپ اس موجم کو پڑھ ہی نہیں سکتے، اس سے استفادہ کر ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ مگر ان 3 جلدوں کے اندر اس چکر سے بھی نکال دیا ہے۔ قرآن پاک کے کسی لفظ کو بھی آپ نے اگر تلاش کرنا ہے تو اس لفظ کو تلاش کرنے کے لیے بھی اسی طرح الفابیٹیکلی، مثلا یا لامون کا لفظ ہے تو آپ پہلے دیکھیں گے یا ہے، پھر اس کے بعد این ہے، تو ان 3 جلدوں کے اندر بھی قرآن کے تمام تر کلمات اور تمام تر جتنے الفاظ ہیں اسی ترتیب کے ساتھ ان کو ڈھونڈنا ممکن بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ اس کی فہرست میں چلے جائیں گے، یا والے کلمات نکالیں گے، پھر یا این والے نکالیں گے، پھر اس کے بعد لام ساتھ مل جائے گا، تو آپ کو آٹومیٹیکلی یا لامون کا لفظ مل جائے گا۔ پھر یا لامون کے لفظ کا معنی کیا ہے وہ بھی مل جائے گا، پھر وہ کہاں کہاں قرآن کی کن کن آیتوں میں آیا وہ ساری آیتیں بھی مل جائیں گی۔ وہ تفصیل سے انشاءاللہ پھر میں الگ ڈسکس کروں گا جب اس پر ہم اس حصے پر پہنچیں گے۔ تو اجمالاً میں نے بتایا ہے کہ قرآنی انسائیکلوپیڈیا سے استفادہ کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، بلکہ 3 مختلف طریقوں کے ذریعے اس قرآنی انسائیکلوپیڈیا سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جس پر انشاءاللہ آگے چل کر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، اور اس سے استفادہ کرنا اتنا آسان بنا دیں گے کہ کسی کے لیے کوئی دقت اور پریشانی باقی رہے گی نہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ یعنی رانا صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجدد کی یہ شان ہوتی ہے، وہ اپنے زمانے میں لوگوں کو قرآن و حدیث آسان کر کے اس طرح پہنچاتا ہے کہ ان کے لیے کوئی مشکل نہ رہے۔ تو یہ حضور شیخ الاسلام کا مجددانہ کام ہے یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جیسے موجم اور ہم پچھلی زمانے میں اپنی کتابوں کا دیکھتے تھے کھنگالنے کا طریقہ رہنمائی کا، تو وہ تو بڑا آسان کر دیا ہمارے لیے۔ ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہماری نشستیں انشاءاللہ قرآن انسائیکلوپیڈیا پر جاری رہیں گی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آج کے ہمارے مہمان مقرر محترم علامہ رانا محمد ادریس صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے تکلیف کی، ہمارے ناظرین کے لیے وقت دیا اور ہمارے لیے قرآن انسائیکلوپیڈیا بڑا آسان کر کے لوگوں تک پہنچانا اور اس سے استفادہ کرنے کی رہنمائی آپ نے دی۔ انشاءاللہ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے منہاج رمضان۔